نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on ayah number 28. Kaifa, how, कैसे. तकफुरूना starting with ta means तुम, you all. तुम सब कुफर करते हो बिल्लाहि अल्लाह का. वकुंतुम यानी तुम सब अल्लाह का इनकार कर देते हो. कैसे अल्लाह का इनकार कर देते हो, कैसे अल्लाह का कुफर कर देते हो, मानते नहीं हो अल्लाह को. वकुंतुम हालांकि तुम सारे के सारे. वाह का मीनिंग और भी लिया जा सकता है. यहाँ पे वाव हालिया अगर हम मीनिंग लें, हालांकि मीनिंग लें तो वो ज्यादा सुटेबल है. और तुम थे या हालांकि तुम थे, बात एक ही है. कुन इज यूज टू गिव द मीनिंग ऑफ पास्ट. था ऐड करने के लिए कुन यूज होता है. कुन और तुम इज बेसिकली जमीर, जमीर मुत्तसिल जो कि प्रोनाउन अटैच्ड होता है. और तुम उर्दू वाले तुम सबका ही मीनिंग देता है और प्लूरल है, ये सारों की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है. वकुंतुम और तुम सारे थे अमवातन मुर्दा. फ़अह या फ़ा और सुम्मा में मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंस आज बता दूंगी. अह या कुम, उसने जिंदा किया तुम्हें. अह या अफ़अला के वजन पे होता है. अह या इसमें बेसिकली या और अलिफ आ रहा है ना, अफ़अला आइन और लाम की जगह पर, तो इस वजह से थोड़ा लग रहा है जैसे साउंड डिफरेंट है. अह अफ की जगह आ गया हमजा पर जबर. इसमें भी हमजा पर जबर, फा पे जजम होती है अफ. यहाँ पर हा पे जजम. आला और या, यहाँ पे या आ गया अहया. तो उसका मीनिंग फिर इसमें शामिल होता है. उसने जिंदा किया या वो ने जिंदा किया, वो और उसे एक ही बात है. कुम तुम सारों को. कुम एंड तुम दोनों का मतलब सेम ही होता है. दोनों ही प्रोनाउंस ही है और तुम के मीनिंग में ही आती हैं. फ़अहयाकुम तो उसने तुम्हें जिंदा किया. सुम्मा फिर. फा का मतलब भी फिर होता है और सुम्मा का मतलब भी फिर होता है. फिर, तो, बस, या इंग्लिश में हम कहेंगे सिंस, देन, फॉर, या और भी कोई हेंस, दस. ये सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं. तो ये सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं, सारे इसके मीनिंग में आ सकते हैं. डिफरेंस क्या है इन द यूजेज ऑफ फा एंड सुम्मा. बोथ गिव्स द सेम मीनिंग, लेकिन यूजेज में फर्क है. यूजेज में क्या फर्क है कि फा आता है कुरान मजीद में, not in the just in the Quran Majid, but fa in the Arabic language basically comes जब जब कोई काम जो हो रहा होता है ना, आगे फिर के बाद जो काम बताना है ना, वो जल्दी हो रहा है उसमें, और पिछले वाले काम में ना टाइम, वो गैप जो है, डिस्टेंस जो है वो कम है. जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया फिर पानी पिया, तो उसमें क्या आएगा, फा आएगा फिर. ठीक है. आकलुत ताम फ शरबा. फिर फ अशरबु, फिर मैंने पानी पिया. ठीक है. फ शरबतु, मैंने पानी पिया इन द पास्ट टेंस. ओके. अकलतु फ शरबतु, मैंने खाना खाया फिर मैंने पानी पिया. ठीक है. वो फा आएगा क्योंकि फौरन फौरन किया है. सुम्मा कब आता है, सुम्मा तब आता है जब हमने फिर ही यूज करना है, लेकिन उस काम के लिए जिसमें थोड़ा गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है. तो इन दोनों फिर को डिफरेंशिएट करने के लिए, या इन दोनों फिर के यूजेज को डिफरेंट करने के लिए, इन अरबिक लैंग्वेज वी हैव टू डिफरेंट वर्ड्स. सुम्मा का सेंटेंस जैसे हम बोलें कि मैंने खाना खाया फिर मैं स्कूल गई, मैं यूनिवर्सिटी गई. तो इन दोनों में अब डेफिनेटली गैप होगा, बीच में बर्तन उठाने रखने, तैयार होना, बस का वेट करना, फिर जाके स्कूल जाना है. तो उसमें क्या यूज होगा, उसमें सुम्मा फिर यूज होगा. ठीक है. अकल तो सुम्मा जहब तो इलल मदरसा, फिर मैं गई स्कूल. मदरसा स्कूल को कहते हैं अरबिक में. जहब तो मैं गई. तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अरबिक आ जाएगी, सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इन लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहे. तो ये सुम्मा की बात है. फ़अहयाकुम का मतलब उसने तुम्हें जिंदा कर दिया, ये काम जल्दी हो गया. और सुम्मा इसमें अब गैप आया, दोबारा मरने में गैप आता है. मतलब हमें पता है इस दुनिया में अब हमारी बात हो रही है, पहले हम मुर्दा थे. इसका क्या मतलब है कि इंसान का बच्चा, अब मैं आपको तफसीर बता रही हूँ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ موت سے ہے. پہلے تم مردہ تھے، پھر تم زندہ ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ جب انفینٹ ہوتا ہے، فیٹس ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہ جو فیٹس چھوٹا بچہ جسے جنین کہتے ہیں، اردو میں بھی کچھ اور کہتے ہوں گے پتہ نہیں، شاید جنین ہی کہتے ہیں. تو وہ جو انفینٹ یا فیٹس ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ پہلے اس میں جان نہیں ہوتی. فار آئی تھنک 3 months اس میں جان نہیں ہوتی، پھر اس میں جان ڈالی جاتی ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اور الحمدللہ اس میں جان ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے مردہ ہوتا ہے بچہ، پھر اس میں جان ڈلتی ہے اور اس میں روح بھی ڈلتی ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم سب کو. یہ اب کون سی موت کی بات ہو رہی ہے؟ اس دنیا میں مرنے کی. 60-70 جتنے بھی ایوریج لائف سپین آلموسٹ 65 years ہی چل رہا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے بعد پھر جو موت آئے گی، اس ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد پھر موت آ گئی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اب یہ زندہ کرنا کون سا ہے؟ یہ زندہ کرنا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ٹورڈز قیامت کا دن. قیامت کے دن ریزریکشن ہوگی، سب کو اٹھایا جائے گا، ان کی قبروں سے نکالا جائے گا. ان دونوں، اور پھر قیامت کا دن سٹارٹ ہو جائے گا. ان دونوں کے بیچ میں جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا، عالم برزخ البتہ آئے گا. مرنے کے بعد ہماری بس آنکھیں کلوز ہوتی ہیں، ایک دوسری دنیا میں ہم پھر ہوتے ہیں، اور وہ دنیا برزخ، اس کا نام ہے برزخ. اور اس دنیا میں باڈی قبر میں ہے، روح یا علیجین میں ہے یا سجین میں ہے. اور پھر جو علیجین میں روحیں ہیں وہ تبھی سے جنت کو فیل کرنے لگ جاتی ہیں، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور جو سجین میں ہیں ان کے ساتھ پھر برا ہونے لگ جاتا ہے عالم برزخ میں ہی. تو برزخ کے بارے میں کچھ کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. یہاں پر البتہ اس سٹیپ کو مس کر کے ڈائریکٹ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 2 امپورٹنٹ سٹیپس ہیں. قرآن مجید میں نا ریپیٹڈلی جن 2 سٹیپس کی یا جن 2 زندگیوں میں رہنے کی بات ہوگی، وہ یہ 2 ہی ہیں. ایک یہ دنیا، عالم دنیا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر قیامت والے دن جاگ جانا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں زندہ رہنا، پھر قیامت والے دن دوبارہ ریزریکٹ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا. اس سے پہلے اب ہم عالم الارواح میں بھی تھے، روحوں کی دنیا میں، پھر ہم عالم برزخ میں بھی ہوں گے. تو اس کی since it doesn't have to do anything with our actions or with the reward کے ساتھ تو ہے، لیکن actions اس وجہ سے اور ہمیں اس کی اتنی انفارمیشن بھی نہیں ہے، سو اس کی اتنی زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی. بٹ وی شوڈ بی نوئنگ them، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پتہ ہونا چاہیے ان کا. ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. رجع ٹو ریٹرن ٹو سم تھنگ، واپس آنا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن اٹھ گئے، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی قیامت کے دن اٹھ کے کیا ہوگا؟ انسان کھڑے رہیں گے، کتنی دیر کھڑے رہیں گے، کتنے سال گزر جائیں گے. 50,000 سال کا تو ایک دن ہے، تو کتنے سال گزر جائیں گے. تب ساری ہیومینٹی، آپ نے شاید جو حدیث پڑھی ہوئی ہو اباؤٹ دا ڈے آف ججمنٹ، ریزریکشن ہوگی نا، تو ریزریکشن کے بعد سارے لوگ جو گروپس بن جائیں گے، گروپس بن کر ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے. گروپس کیسے بنیں گے؟ جو لوگ سیم عقیدے کے تھے، یا جو لوگ سیم، صرف عقیدہ ہی نہیں، فیتھ تو فرض کریں کہ ہم مسلمس فالو کرتے ہیں، یا کچھ سرٹن گروپ رہ گئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں یا ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں، جو کہ ایک سرٹن فیتھ یا ریلیجن کو فالو کر رہے تھے. موسٹلی تو یہ کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹس یا سیکولر ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جس بھی پرٹیکولر بندے کو مانتے تھے اس کی طرف سارے اکٹھے ہو کے دوڑنے لگ جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل کوئی ایلون مسک کو بہت زیادہ مانتے، محبت کرتے ہیں، پاگل ہیں اس کے پیچھے، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اس کی طرف کو، اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے پاس ارد گرد ہوں گے. تو قیامت کے دن ہمیں یہ حدیث بھی پتہ ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں جس کے ساتھ ہوتا تھا. دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا نا، اس کے ساتھ ہی ہوگا. دنیا میں جسے فالو کرتا تھا اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو ایسے گروپس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ویٹنگ پیریڈ شروع ہو جائے گا، ویٹ کرتے رہیں گے. اور قیامت کے دن کی سختی آپ کو پتہ ہے، سورج قریب آ چکا ہوگا، گرمی شدید ہوگی، بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی، ساری ہیومینٹی اکٹھی کھڑی ہوئی ہوگی اتنی بڑی زمین پہ. زمین کو اللہ تعالیٰ فلیٹ کر چکے ہوں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، زمین کو کھینچ کے اللہ نے فلیٹ کر دیا ہوگا، سارے وہاں کھڑے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ اوور آل ڈسکرپشن بتا رہی ہوں. اب جنتیوں کو کچھ اسپیشل
ٹریٹمنٹ ہوگی اس کی فی الحال ہم بات نہیں کر رہے. تو اوور آل ساری ہیومینٹی کا یہ حال ہوگا. اتنی گرمی شدید، کوئی سایہ نہیں، کچھ پینے کو نہیں، شدید پیاس لگی اور سارے کھڑے ہیں. تو پھر سارے کیا کریں گے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. then all of the humanity together will decide to go to our father حضرت آدم علیہ السلام. سارے اکٹھے یہ فیصلہ کریں گے کہ we have to go to حضرت آدم علیہ السلام. so they will go to حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم سے جا کے کہیں گے کہ آپ تو ہمارے والد ہیں اور آپ کو اللہ نے سب سے پہلے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. آپ پلیز اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس کو سٹارٹ کر دیں، حساب کو سٹارٹ کر دیں. ہمارا جو ٹیسٹ ہونا ہے، جو بیسکلی اللہ نے ہم سے سوال پوچھنے ہیں آپ، وہ اللہ تعالیٰ شروع کر دیں، حساب شروع کر دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو خود ڈر رہا ہوں، مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے پھل کھا لیا تھا جنت کا اور اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا تھا. میں تو بات نہیں کروں گا. تم سارے ایسے کرو، ابراہیم کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، بلکہ پہلے نوح کے پاس جاؤ. تو ساری ہیومینٹی اوور آل اکٹھی ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی اور حضرت نوح سے یہی ریکویسٹ کرے گی کہ ہم کھڑے ہو کے تھک گئے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز اللہ سے بولیں حساب شروع کرتے. آپ اللہ تعالیٰ کے ون آف دا فیوریٹ نبی ہیں، آپ اولو العزم رسولوں میں آتے ہیں. اولو العزم آر ٹاپ 5 رسول، وہ رسول جو عزم والے تھے. عزم کیا ہوتا ہے؟ عزیمت والے، مطلب بہت زیادہ ہمت والے، قربانیاں دینے والے رسول جو ہوتے ہیں، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس. وہ لوگ جنہوں نے عزم کا، اولو العزم، عزم والے کا مطلب ہے وہ جن پہ بہت مشکلیں آئیں اور انہوں نے کمال کا صبر کیا، کمال کی قربانیاں دی. یہ اولو العزم کا مطلب ہے. اولو العزم رسولوں کی یہ خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، تو دس ڈیفینیشن شوڈ بی نون ٹو یو آل. 5 رسول ہیں اولو العزم میں. تو فرسٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نمبر 1 پہ آپ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ امام المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے، نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ نے نمبر 1 پہ آنا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ آتے ہیں. سیکنڈ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، then حضرت نوح علیہ السلام، then حضرت موسیٰ علیہ السلام and حضرت عیسیٰ علیہ السلام. this is the sequence. تو یہاں پہ اب ساری ہیومینٹی حضرت نوح کے پاس جا کے کہہ رہی ہے حساب سٹارٹ کریں. حالانکہ سب کو یہ پتا ہے کہ جب حساب شروع ہوگا تو بڑی سختی ہونی ہے. ٹھیک ہے، ریزلٹ آنا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی ریزلٹ آنا ہو، لیکن ہم سے برداشت دنیا میں بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اگر ریزلٹ ڈے ہو اور ہمیں ٹیچرز ویٹ ہی کرواتی رہیں تو ہم پوچھیں گے کہ کب آئے گا ریزلٹ، چاہے میں فیل ہی ہو جاؤں، بس مجھے پتا تو چلے نا. تو وہ قیامت کے دن کی سختی اتنی ہوگی کہ وہ سوچیں گے کہ چلو یہ تو ختم ہو نا، ہم نیکسٹ اسٹیپ پر جائیں تو صحیح. تو یہ سوچ کر، حالانکہ انہیں پتا اگلا اسٹیپ بھی سخت ہے، پھر بھی یہ سوچ کر سارے کہہ رہے ہوں گے. تو حضرت نوح سے جب کہیں گے، سیم بات کریں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کیا بولیں گے کہ میں تو خود اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے، اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے کسی کافر کے لیے دعا نہیں مانگنی، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ تو اسے بچا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم اپنے اہل خانہ کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو حضرت نوح یہ سمجھے کہ جتنے بھی میرے اہل خانہ ہیں، حالانکہ ان کے بیٹے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے دعا وہاں پر مانگ لی کہ یا اللہ پلیز میرے بیٹے کو بھی بچا لے، وہ بھی کشتی میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو منع کیا کہ نہیں، وہ تمہارے خاندان میں نہیں آتا، وہ الگ ہے. تو حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ نبیوں کی باتیں کوئی اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دی ہیں. لیکن بس وہ قیامت کے دن کی دہشت اتنی ہوگی نا کہ اتنے بڑے بڑے رسولوں کو بھی فیل ہو رہی ہوگی، اور وہ ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے. آخر اللہ کی خشیت ایک الگ چیز ہے، اور رسول ہمارے لیے بہت عزت والے ہیں، لیکن آخر اللہ اور رسول میں ڈفرنس تو ہوتا ہے نا. تو رسول بھی یہی، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی تھی، میں تو خود اللہ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ڈر رہا ہوں، میں نہیں بات کروں گا. تم لوگ ایسے کرو، آگے موسیٰ کے پاس جاؤ. تو ساری، موسیٰ نہیں، پہلے ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے اکٹھے ہو کے، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے فیورٹ ہیں، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ پلیز اللہ سے بات کریں کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے، حساب ہمارا شروع ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی شیل سٹارٹ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے، میں تو خود ڈرتا ہوں، مجھ سے 3 غلطیاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، 3 غلطیاں وہ کیا، کاؤنٹ کریں گے، مجھے ایگزیکٹلی 3 تو نہیں یاد، لیکن کچھ کچھ مجھے یاد ہے. ایک وہ کہیں گے کہ جب میں نے بت توڑا تھا اور لوگ واپس آئے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اس نے توڑا ہے.
جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں تو میں نے کہہ دیا تھا جس بڑے بت پہ میں نے کلہاڑی رکھی تھی نا تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس نے توڑا ہے. حالانکہ یہ حضرت ابراہیم نے سمجھانے کے لیے کہا تھا, یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا. لیکن حضرت ابراہیم بس اس وقت اللہ کا ڈر اتنا ہوگا نا, تو حضرت ابراہیم بھی کہیں گے کہ میں نے یہ جھوٹ بول دیے تھے تو میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک یہ والا جھوٹ جس کو وہ جھوٹ کہیں گے, حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے, سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا. دوسرا جب وہ ہجرت کرتے ہیں اور آگے جا کے ایک ظالم بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے نا, وہ آپ کے ساتھ آپ کی وائف جو ہوتی ہیں حضرت ہاجرہ, ان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے, تو حضرت ابراہیم ان کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے. مطلب ان کا کیا ہوتا ہے, انسانیت میں یہ میری بہن ہے. ٹھیک ہے, تو انسانیت کے ناطے ہم سارے بہن بھائی ہیں. یعنی یہ بھی جھوٹ نہیں ہے, اس کو توریہ اصل میں کہتے ہیں. توریہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت ہی بتائی جا رہی ہے, دوسری حقیقت کو, ریالٹی کو کور کرنے کے لیے دوسری ایک ریالٹی ہی بتائی جا رہی ہے جس سے اگلا بندہ ہو سکتا ہے اس کو مطلب سمجھ نہ آئے. حضرت ابراہیم نے بات سچی کہی ہے لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہے, اگلے کو مطلب البتہ کچھ اور سمجھ آ رہا ہے. اس طرح بات کرنا, اس کو توریہ کہتے ہیں, جھوٹ نہیں کہتے. تو یہ حضرت ابراہیم لیکن کہیں گے کہ یہ بھی میں نے جھوٹ بولا تھا تو میں تو بہت ڈر رہا ہوں. اور ایک اور بات کریں گے جس کو وہ یہی کہیں گے کہ یہ بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا. وہ تیسری بات مجھے یاد نہیں آ رہی, انشاءاللہ میں دیکھوں گی بک میں دیکھ کے نا, میں آپ کو کل بتاؤں گی, کل کی کلاس میں بتاؤں گی. پھر سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ. سارے موسیٰ کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو پوری ہیومینٹی کی یہ بات ہو رہی ہے, پہلے انسان سے آخری انسان تک کی, اور رسول ڈیفینیٹلی سائٹ پر ہے, ان کے پاس جایا جا رہا ہے. تو سارے اکٹھے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی. کیا غلطی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے, کہ مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا. حالانکہ وہ قتل بھی حضرت موسیٰ سے غلطی سے ہوا تھا, جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا تھا, اور معاف ہو چکے ہیں سارے رسول, اللہ نے دنیا میں ہی معاف کر دیا تھا. پھر بھی ڈرے ہوئے اور کہیں گے کہ مجھ سے قتل ہو گیا تھا, میں تو اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا, میری پکڑ ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے, تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ, تم لوگ ایسے کرو عیسیٰ کے پاس جاؤ. تو سارے اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ بھی ایسا ہی کچھ کہیں گے. میرے خیال میں یہ لمبی حدیث ڈھونڈ کے گروپ میں بھیج دوں, یہ بہت لمبی حدیث ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی ایسا ہی کچھ کہیں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ کس کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ کے خلیل کے پاس جاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے حبیب, ان کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے, وہ اللہ کے آخری رسول ہے, اللہ کے سب سے زیادہ حبیب ہے, اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان سے, محبوب ہے, ان کے پاس جاؤ. تو ساری ہیومینٹی اکٹھی ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گی, اور آپ سے یہی ریکویسٹ کرے گی کہ پلیز اللہ سے کہیے کہ حساب شروع کر دیں, ہم تھک گئے یہاں کھڑے ہو کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا, مطلب یہ میرے لیے ہے, یہ کام میرے لیے ہے, میں ہی کروں گا یہ کام. اور پھر ایک اسٹیشن پہ آپ کو ریز کر دیا جائے گا, اوپر اٹھا دیا جائے گا. آپ کو جیسے لفٹ چلتی ہے نا اوپر, اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیسے امیجن کرنے کے لیے ہم یہی امیجن کر سکتے ہیں, ایک ریزڈ اسٹیشن پہ اونچی جگہ پہ آپ کو اونچا کر دیا جائے گا. پھر وہاں پر کیا ہوگا, وہ کیا ہے, وہ مقام محمود ہے, جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد, جو دعا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود نصیب کرے. تو یہ وہ مقام ہے, وہ یہ والی جگہ ہے محمود. محمود کیا مطلب کیا ہوتا ہے, تعریف کیا جانے والا, محمد کا بھی یہی مطلب ہے. تو اب یہ وہ جگہ ہوگی, اب یہاں پہ بیسکلی سب کو پتا چل گیا کہ امپورٹنٹ بندہ کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ہے تعریف کے لائق. دنیا میں کیا کرنا تھا, انہی کو فالو کرنا تھا. تو دنیا میں بھی جو ریجیکٹ بھی کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ قیامت والے دن مان جائیں گے کہ اصل میں محمد کون ہے, تعریف کے لائق کون ہے, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے, دنیا میں بھی اور اب بھی ہیں. تو اس وقت لوگوں کو پھر جو نہیں بھی مانتا تھا نا, اس وقت اس کو ماننا پڑے گا. کافر بھی ظاہر ہے بیچ میں ہی ہوں گے. اور دوسرا مقام محمود اس جگہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے, اس اسٹیشن کو اسٹیشن آف پریز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, جب بات شروع کریں گے نا اللہ تعالیٰ سے, تو پریز سے سٹارٹ کریں گے, اللہ کی حمد اور تعریف سے سٹارٹ کریں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسے تعریف بیان کریں گے وہاں پر, ان ورڈز میں جو کہ اللہ نے پہلے سکھائے ہی نہیں, وہیں پر اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, الہام کر دیں گے, وحی کر دیں گے. وہ نئی تعریف ہوگی, بالکل نئے ورڈز ہوں گے, نئی حمد ہوگی اللہ کی,
جو صرف وہاں پر ہم سنیں گے، اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کریں گے جو کبھی کسی نے سنی ہی نہیں. تو الٹیمیٹلی دا الٹیمیٹ پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ بلانگس ٹو اللہ. تو اللہ کی وہ حمد وہاں پر بیان ہوگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ حساب شروع ہو، اور حساب شروع ہو جائے گا. تو یہ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹ کے اللہ کی طرف اب لوٹ کے سارے، اور اللہ تعالیٰ اب ہر ایک کا حساب شروع کریں گے. انشاءاللہ ڈے آف ججمنٹ کی آگے بھی بات آئے گی نا، تو پوری میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں گی جس میں ڈے آف ججمنٹ کے نا جو پارٹس ہیں، سٹیپس ہیں پروسیس کے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے سونر کسی کلاس میں. انشاءاللہ ڈے آف ججمنٹ کی یہ اس طرح کی ڈسکرپشن ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ اس کے آگے اس کے بعد پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو ویسے پتا ہے کہ ہر ایک کا حساب انڈیویجولی ہونا ہے، اکٹھے سب کا حساب نہیں ہونا گروپ میں، انڈیویجولی الگ الگ حساب ہونا ہے. ہر ایک نے الگ الگ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے. یہ ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا نا ایک امام سے، مجھے نام اب یاد نہیں ہے لیکن واقعہ مجھے یاد ہے. ایک جو پرانے زمانے میں اسکالرز جو تھے ہمارے متقدمین میں سے، اور یہ پرانے اسکالرز ماشاءاللہ اللہ نے انہیں انٹیلیجنس، عقل، ذہن بھی اتنا دیا تھا، اور لوگ بھی ان سے ایسے سوال کرتے تھے. تو اس بندے نے آ کے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہر اتنے لوگ کا حساب کیسے الگ الگ لیں گے، الگ الگ انڈیویجولی ہر ایک کا حساب کیسے لیں گے؟ تو وہ اسکالر نے اسے جواب دیا کہ جیسے انڈیویجولی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھانا نہیں دیتے دنیا میں، ہر ایک کو پینا نہیں دیتے دنیا میں، تو ہر ایک کو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ دنیا میں کیٹر کر رہے ہیں، تو پھر آخرت میں ہر ایک کا الگ الگ حساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ڈیفینیٹلی دس از ٹو مائنڈ باگلنگ ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن ایک کانسیپٹ جو اسکالر نے سمجھانے کے لیے بڑا اچھا سمجھا دیا. تو یہاں ہم چلے گئے، یہ آیت کمپلیٹ ہوگی، اگلی آیت پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 29. ہاں یہ رہی، ہوا الذی، ہوا وہی ہے، ہوا وہ، ہوا از آلسو اے پروناؤن بٹ ڈیٹیچڈ پروناؤن، جو جڑا نہیں ہوتا بلکہ الگ سے آتا ہے، اور کامنلی یوز ہوتا ہے. ہوا بیسیکلی مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، واحد کے لیے، مذکر واحد کے لیے. ہوا وہ ہے، الذی جس نے، الذی اس سے موصول آپ کو پتہ ہے، خلق فعلہ کے وزن پہ ماضی، اس نے پیدا کیا، وہی ہے جس نے پیدا کیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ جو پروناؤنز آ رہے ہیں، ہی الیہ میں ہی آ رہا ہے، اور جہاں پہ بھی ہوا الذی ہوا آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، پروناؤن ہمیشہ واپس کس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں؟ پیچھے جو ناؤن یوز ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ہر ضمیر کا نا، ہر پروناؤن کا ایک مرجع ہوتا ہے. یہی رجع سے، ترجعون کا بھی روٹ ورڈ رجع ہے نا، مرجع کا بھی روٹ ورڈ رجع، لوٹنے، مرجع مینس لوٹنے کی جگہ. تو ایک ریٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر ضمیر کے لیے، ہر پروناؤن کے لیے، جو ڈیفینیٹلی پھر اس کا میننگ ڈیفائن کرتا ہے. اب یہاں ہمیں پتہ ہے ہوا مینز اللہ، اور بہت ساری آیات میں نا کبھی کبھی پروناؤنس ٹو ڈفرینٹ پوائنٹس پہ بھی ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی آیت میں دو ناؤنز ہوتے ہیں، ان دونوں کا بھی میننگ اگر اس پروناؤن میں ایڈ کریں تو مطلب کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہوتا، اختلاف اس میں نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، سیم میننگ. تو اس وجہ سے پروناؤنس کو سمجھنا، پروناؤنس کا مرجع سمجھنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہاں تو کلیئرلی ہمیں پتہ ہے نا اللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے ضمیروں میں ہمیں باقاعدہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں لوٹ رہی ہے، کہاں کون سے والے ناؤن پہ اس کا مرجع. ٹھیک ہے، کہاں پہ ریٹرن، کس ناؤن پہ ریٹرن ہو رہا ہے، کس ناؤن کی بات ہو رہی ہے، باقاعدہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تفسیر میں. تو هو الذی خلق لکم، لکم تم سب کے لیے، وہی ہے جس نے بنایا تم سب کے لیے، ماں جو کچھ بھی، ماں، یا یہ ماں کون سا ہے؟ ماں موصول ہے، یہ الذی کی طرح. ماں جو کچھ، ماں یاد ہے نا 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ماں استفہامیہ سوال والا کیا، ماں نافیہ جس کا مطلب نہیں، اور ماں موصولہ جس کا مطلب جو کچھ یا جس نے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الارض، فی حرف ہوتا ہے، ماں بھی حرف ہی ہوتا ہے. فی میں، ان جس کا مطلب ہے الارض زمین، جمیعاً جمی، جماعت، جمیز اردو کا ملتا جلتا ورڈ ہے تو مشکل نہیں ہمارے لیے. روٹ ورڈ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جمع، جیم میم عین، جمع. ٹھیک ہے، جمیعاً سب کے سب کو، سارا کچھ. تو جو کچھ بھی زمین میں وہ بنایا، سارا کا سارا کچھ تمہارے لیے بنایا. ماں پہ ہم واپس آ جاتے ہیں.
کبھی کبھی قرآن میں یوز ہوتا ہے ما فی الارض، کبھی کبھی یوز ہوتا ہے من فی الارض، ٹھیک ہے، من فی الارض. تو ماں اور من میں کیا ڈفرنس آتا ہے؟ میننگ سیم لکھا ہوگا ٹرانسلیشن جو کچھ بھی زمین میں ہے، ٹھیک ہے. جیسے فا اور سما تھا نا، فا اور سما کا میننگ سیم لکھا ہوتا ہے لیکن یوز میں ڈفرنس ہے. اسی طرح ما فی الارض اینڈ من فی الارض میننگ سیم لکھا ہوگا بٹ یوزیج میں ڈفرنس ہے، اس کی تفسیر میں ڈفرنس ہے. ماں جب بھی آتا ہے اٹ انکلوڈس بوتھ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس. لیونگ جاندار اور غیر جاندار چیزیں، سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. جاندار آپ کو پتا ہے کیا کیا ہے، پھر غیر جاندار بھی یہ فرنیچر ہو گیا، یہ فرش ہو گیا، ٹیبل ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، یہ سارا کچھ ماں میں سب کچھ آ گیا، جو کچھ بھی زمین پہ سارا کا سارا کچھ، ٹھیک ہے. اگر من ہوتا، من میں کیا آتا ہے؟ صرف لیونگ تھنگز آتی ہیں من میں، من میں صرف جاندار چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. جاندار میں آپ کو پتا ہے فرشتے. جاندار میں کون سی لیونگ بینگز کی ڈویژن کیا پڑی تھی؟ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ کے کچھ لیسنس کچھ ایسے ریویژن ہوگی، آگے جا کے پھر میں ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ کو ایسے ہی پکے ہو جانے چاہیے. لیونگ تھنگز میں کون آتے ہیں؟ انٹیلیجنٹ بینگز آتی ہیں اور نان انٹیلیجنٹ بینگز آتی ہیں. انٹیلیجنٹ بینگز میں کون آتے ہیں؟ فرشتے، انسان اور جن. نان انٹیلیجنٹ بینگز میں کون آتے ہیں؟ جانور، پرندے، درخت، ٹھیک ہے. لیونگ بینگز کی پھر فردر آگے بائیفرکیشن ہم نے کی تھی، وہ کیا کی تھی؟ وہ والی کریشن جس کو اللہ نے چوائس دی ہے اور وہ کریشن جس کو اللہ نے چوائس نہیں دی. جس کو چوائس نہیں دی وہ یعنی جن کو چوائس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کون سے؟ وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلتے ہی پازیٹیو ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں اختیار کی. جن کو اختیار دیا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ جنات ہیں اور انسان ہیں. تو یہ بیسکلی ڈفرنس ہے. اور بھی ایسی مخلوقات ہیں اللہ کی، یہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے علاوہ اللہ کے لشکروں کا کسی کو نہیں پتا. یہ سورۃ المدثر کی آیت ہے نا، صرف وہاں ہی نہیں آتی، اور بھی جگہ قرآن مجید میں آتی ہے. تو اللہ کو پتا ہے اللہ کی کریشن اور کون کون سی ہے. جیسے براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو براق بھی ایک کریشن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت جبرائیل جب براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تھے تو حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پہ جب بیٹھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو براق ہلا تھا. جیسے جانور پہ کوئی نئی سواری بیٹھتی ہے تو جانور ہلتا ہے ایک دم سے کہ یہ کون مجھ پہ بیٹھنے لگا ہے. تو آپ حضرت جبرائیل نے اس کو پکڑ کے کہا تھا کام ڈاؤن، سکون میں آ جاؤ، کہ آج تک جتنے لوگ تم پہ بیٹھے ہیں نا ان میں سے یہ سب سے زیادہ معزز انسان ہے جو تم پہ بیٹھنے لگے. تو ہمیں پتا چلا کہ براق پہ پہلے بھی سواریاں بیٹھتی رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا کیوں کیسے ہمیں یہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی، لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتا چل گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات، دو ہمیں واقعات ملتے ہیں جنات کو آپ نے جب تبلیغ کی تھی، تعلیم دی تھی. تو اس میں جو دوسرا واقعہ ملتا ہے نا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو جانور ہیں وہ کیا کھائیں گے. تو آپ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جانور وغیرہ تمہارے کیا کھائیں گے. تو ہمیں یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جنات کے بھی جانور بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور بھی مخلوقات ڈیفینیٹلی ہوں گے جن کا ہمیں نہیں پتا. تو جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بنایا. اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ثم پھر استوا الی السماء، ثم استوا الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. قصد یہاں پہ کیوں لکھا ہے؟ قصد کیا مطلب ارادہ کیا. متوجہ ہوا کا بھی یہی مطلب ہے کہ ساری اٹینشن، سارا ارادہ آسمان کی طرف کر دیا اللہ نے اپنا. فسواہن پھر اس کو درست کیا، اس کو پرفیکٹ کیا. ڈیٹیل ان ورڈز کی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. 7 سماوات، 7 آسمانوں میں. آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے تو اس کو 7 آسمانوں میں کر دیا. تہ در تہ وہوا اور وہ بکلی ہر چیز پر، ہر بکلی ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے، علم سے ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس آیت میں ویسے کچھ بہت زیادہ نیا فرام تفسیر پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آلریڈی اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے. رب العالمین جب ہم نے پڑھا تھا تو آسمانوں کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی. پھر پیچھے جو آیت آئی تھی، آیت کا نمبر میں کل دیکھ کے بتا دوں گی، اس میں ہم نے زمین ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے وہ پوری لسٹ بنا کے ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا.
تو انشاءاللہ کل اب کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 30 سے سورہ حضرت آدم کی سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے. تو 29 پہ اگین ٹاپک ہیز کمپلیٹڈ. کون سا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے یہ تھوڑا سا میں ایک دو سینٹنسز میں بتا دوں. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ جو پورشن تھا یا ایھا الناس سے شروع ہوا تھا نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اور آگے پھر عبادت میں آگے اللہ تعالیٰ نے سارے اس کے ریزنز دیے تھے کیوں عبادت کرو. یہ ساری وہی باتیں چل رہی تھی کہ کیوں اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہاں اس آیت میں بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائی. وہیں پہ ہم نے یہ ڈیٹیلز وہاں بھی پڑھی تھی. اور دوبارہ ویسی ہی آیت پہ یہ سیکشن کمپلیٹ ہو رہا ہے. ابھی تک ہم نے کتنے 29 آیات تک کتنے سیکشن پڑھ لیے؟ فرسٹ آیا میں ہم نے انٹروڈکشن آف دا بک پڑھا تھا. آگے ڈویژن آف پیپل کیٹیگریز لوگوں کی پڑھی تھی. اس میں فرسٹ متقین کی، سیکنڈ کافرین کی، تھرڈ منافقین کی. اس میں ایگزامپلس کچھ منافقین سے ریلیٹڈ 2 ایگزامپلس اللہ نے دی تھی ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر یہ سیکشن آ گیا تھا ٹل 29 آیا. آئی تھنک اٹ اسٹارٹڈ فرام 21 سم تھنگ لائک دیٹ. کل صحیح سے دیکھ لیں گے. 29 تک لوگوں سے باقاعدہ بات کر کے انہیں بتا دیا تمہارا کام کیا ہے. پہلا حکم اللہ نے ترتیب میں قرآن میں کیا دے دیا؟ عبادت کرو اللہ کی. کیوں کرو یہ ڈیٹیل بتا دی. ہمیں اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بتائے، لیکن وہ انسان جو کنونس نہیں ہوتے ان کو اللہ نے کیوں بتا دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں ہمیں حضرت آدم کی سٹوری کے ذریعے سے. اس میں بیسکلی بہت کچھ سکھایا جائے گا. اب یہ سٹوری انشاءاللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے. تو یہ سورۃ البقرہ ایک لمبی سورت ہے. اس کو جتنا زیادہ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.